बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 खत इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले ही काफ़ी दबाव है इलेक्शन कमीशन पर। इन 3 जगहों से आने वाली हदायत में से इलेक्शन कमीशन किसकी हदायत को मानेगा? देखें, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। इस वक्त जो शहर इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, राहदारियाँ हैं, वो एक बहुत बड़े भौचाल की आमद का पता दे रही है। एक सही। बहुत बड़ा तूफान जो है वो शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहा है, और इसका नतीजा मैं अभी असेसमेंट आपके सामने 2-3 रख दूंगा जो इस वक्त असेसमेंट्स की जा रही हैं कि अब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। देखें, जो 2 खतूत लिखे गए हैं ना, एक सरदार अयाज सादिक स्पीकर जी। कौमी असम्बली, और एक मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली। जी। इन 2 खतूत को इस जाविये से अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, परखा ही नहीं। वो खतूत सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक बैसाखी नहीं फराहम कर रहे। एक बात तय है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपने सवाल किया ना जी। कि वो किसकी मानेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मानेगा, ये जो 2 खतूत लिखे गए, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की माननी होती तो अब तक मान जाता ना। बिल्कुल। वो रिव्यू के लिए ना कलप रहा होता, वो वजाहत के लिए ना अप्रोच कर रहा होता। वो जो है, जब वजाहत आ गई, वजाहत आने के बाद 3 मशावरती इजलास ना कर रहा होता। उसको दरकार थी एक बैसाखी, एक खत, एक रुक्का, एक डॉक्यूमेंट, या कोई एक ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पे वो कर गुजरे कि जिसको कहते हैं कि उंगली टेढ़ी करना। अच्छा। इसकी अंडरस्टैंडिंग या इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इस वक्त पावर सर्कल्स में बहुत डिफरेंटली हो रही है, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी तरफ जो मैसेजिंग, या हकूमत की तरफ, या हकूमत से भटक जाने वाले फजलुर रहमान की तरफ इसकी मैसेजिंग मुख्तलिफ है। वो मैसेजिंग ये की जा रही है कि हम सीधी उंगली से घी निकाल रहे थे, हम ये तरामीम पास कर रहे थे, आपने नंबर पूरा नहीं होने दिया, आपने तरामीम पास नहीं होने दी, अब हम करने लगे हैं उंगली टेढ़ी। सही। और अंपायर ने उंगली टेढ़ी करने का मतलब यह है कि ठीक है, तुम अपनी सीटें अपने पास रखो, तुम अपने वोट अपोजिशन वाले अपने पास रखो, तुमने नहीं आना। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब आप ये करें, और जब ये करेंगे तो फिर मामला जाएगा उन्हीं सीट्स की तरफ जहां पर जो इक्तदार की जमातें हैं, जो हिज़्ब इक्तदार है, जो हुकूमती जमातें हैं, उनके पास नंबर 2/3 कर दिया जाएगा। अच्छा। वो कैसे होगा? वो वारदात मौजूद है आपके पास इन लेटर्स में। इन लेटर्स में कहा क्या गया, देखें, इसमें मामला इतना सादा नहीं रखा। और जब आप पढ़ते हैं ना कि यार वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, उस तरमीम की कुछ चीजें तो हम कर चुके हैं। मैं साथ में आपको ना इसकी जुजियात में एक चीज और सामने रख दूंगा। ये जो वजाहत का फैसला है ना, अब बाकायदा टकरा हुआ है, क्योंकि वजाहत के फैसले में जो कहा गया है उसका 1 से 2 जुमला इन लेटर्स को गालिबन प्रीएम्प्ट करते हुए, ये सोचते हुए, जहन में रखते हुए कि ये वाला काम होगा, उसकी भी पेशबंदी तो सुप्रीम कोर्ट ने कर ली। अब वजाहत आएगी, ये मौका आ चुका है, या फिर मामला फिर उसी तरफ जाएगा जो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थियरियां चल रही हैं, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सरदार अयाज सादिक 19 सितंबर 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद को भेजा गया रुक्का। जी। सरदार अयाज सादिक का नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल लेटर हेड है, जिसके ऊपर इसका प्रिंट आउट है, और ये प्रिंट आउट बाकायदा मीडिया को जारी किया गया, भेजा गया है कि ये चलाएं, इसको हाईलाइट करें। सब्जेक्ट ये कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स, कि कितना अहम है ये कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी जो है उसको अपहोल्ड किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए, और मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। सही। मखसूस नशिस्तों की डायरेक्टिव एलोकेशन मांग ली है। ये कहा है जनाब अयाज सादिक साहब ने कि मैं बतौर स्पीकर नेशनल असेंबली एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो भी दिलाना चाहता हूं, उसको एड्रेस भी करना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, जमहूरी अमल के लिए, वो क्या है। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आर एसेंशियल। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने जो पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है
اس کے اصولوں کو اپ ہولڈ کرنا ہے, اس کو یقینی بنانا ہے, انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس قائم رکھنی ہے ہماری جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کی. تو پھر جتنے بھی یہ لیٹر ان کو نا, یہ والے جو سنٹینس ہے دو ابھی آپ نے جو بولے ہیں, یہ اس رات کو جاری کرنے چاہیے تھے جب 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو جو پارلیمنٹ پر ہوا تھا. چلیں دیر سوورنٹی والا دیر آیت درست آیت. کیا لکھ رہے ہیں یار آپ. اچھا, وہ کہتے ہیں پھر آگے کہ کوئی بھی ایسے ایکشنز جن سے یہ پرسیو کیا جائے, سمجھا جائے کہ پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر زد پڑ رہی ہے, اس کو کم کیا جا رہا ہے, گھٹایا جا رہا ہے, تو اس سے عوام کی نظر میں اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے اس وقت, اعتماد ہے, جو ان کا یقین ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز پر یعنی کہ پارلیمنٹ پر, وہ زنگ آلود ہو جائے گا, ایروڈ ہو جائے گا. ہو چکا. پیراگراف نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں کہ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اب ڈائریکٹ اٹیک اینڈ اسالٹ ہے جی آن دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. یعنی کہ اس وقت بیسیکلی اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک متوازی عدالت لگائی گئی. جی انہوں نے اس عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز کو. 8 جج کٹہرے میں, یہ لائن لکھ لیں آپ کے تھم نیل کے نکام میں. 8 ججوں کو کھڑا کیا ہے کٹہرے میں انہوں نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سنیں گے نہیں ہم آپ کو, وہ جو فیصلہ اس پر اب ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے. صحیح. اور فیصلہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کیا تھا سنی اتحاد کونسل اینڈ ادرز ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان 12 جولائی 2024 کو, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ اجازت دے دے جو آزاد کامیاب امیدوار ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں کئی مہینوں کے بعد, جبکہ وہ ایک پہلے سے سیاسی جماعت کو جوائن کر سکے تھے. یہ انہوں نے اپنی اس کی تشریح بھی اپنی مرضی اپنے الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے, حالانکہ فیصلہ یہ نہیں ہے. یہ خواہش ہے جس نے یہ فیصلہ پڑھا ہے, یہ نہیں ہے فیصلہ. فیصلے میں پیکولیئر سرکمسٹانسز کا بتاتے ہوئے جو پیراگراف نمبر 8 جو 13 جنوری کے بعد ہونے والے حالات و واقعات ہیں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو چانس دیا جائے وہ جو ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے اپنے پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹ اس ایمبیگوٹی کی طرف سے جو رات کے اندھیرے میں کریٹ کی گئی تھی نہیں دے سکے, وہ دوبارہ سے 15 دن میں اپنا ایک سرٹیفکیٹ جمع کروائیں. وہ سرٹیفکیٹ جمع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی سے ویریفائی کرے جس کا وہ جمع کرواتے ہیں, وہ نون کا جمع کراتے ہیں, پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کا, کسی کا بھی, وہ جس کا بھی جمع کرواتے ہیں ان سے ویریفائی کرے. جب وہ ویریفائی کر دیں تو 7 دن میں آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری, اس کو اجازت دیں. بہرحال اسپیکر صاحب کی اپنی تشریح ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی مہینے کے بعد اجازت دے دی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد 2024 کے بعد وہ اب کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا, اسپیکر صاحب نے فیصلہ سنایا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس نے کامیاب آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعت تبدیل کرنے کی اجازت دے دی ہے. آگے پیراگراف نمبر 3 میں اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کے بعد دی پارلیمنٹ مجلس شورا نے بہت خوشی یہ محسوس کی اس قانون کو پاس کرتے ہوئے کہ انہوں نے الیکشنز سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 پاس کیا, جس میں جو صدر پاکستان ہے انہوں نے اس کو ریٹیفائی کر دیا, اسینٹ دے دیا, اس پر دستخط کر دیے 7 اگست 2024 کو, اور گزٹ آف پاکستان میں 9 اگست 2024 کو اسے پبلش کر دیا گیا. اب امینڈڈ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کی 2 مخصوص پروویژنز ہیں جو یہ کہتی ہیں امینڈڈ ایکٹ کی پرٹیکولرلی ریلیونٹ ہیں, آپ نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے. وہ ہم 2 چیزیں نیچے لکھ رہے ہیں, اور اس میں سیکشن 66 الیکشن ایکٹ 2017 کا اور سیکشن 104A الیکشن ایکٹ 2017 کا, ان کا مینشن کیا گیا. اور یہاں پر ہے وہ چیز جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گیم جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہو سکتی ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس خط کے نتیجے میں اور ان 2 پروویژنز کی جو دی گئی ہیں, جو سیکشنز امینڈمنٹس کی امینڈڈ سیکشنز جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں, اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. نمبر 1 جو امینڈ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ provided that if a candidate before seeking allotment of a prescribed symbol, کہ اگر ایک خاص مخصوص انتخاب نشان کے حصول سے پہلے کوئی امیدوار ڈیکلیریشن جمع نہ کرائے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کہ اس کی وابستگی کس سیاسی جماعت سے ہے,
اور اس سیاسی جماعت سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کرائے کہ وہ واقعی اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، تو بس پھر وہ آزاد امیدوار تصور ہوگا اور اس کو کسی بھی صورت کسی سیاسی جماعت کا کینڈیڈیٹ امیدوار تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے سیکشن 66۔ آگے آ جائیں، امینڈمنٹ جو سیکشن 104A آف دی الیکشن ایکٹ 2017، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس ایکٹ، کہ اس ایکٹ میں کہیں کچھ اور لکھا ہوا ہو یا کوئی رولز قواعد موجود ہوں کسی اور قانون میں جو اس وقت قابل عمل ہو، یا کوئی فیصلہ ہو، کوئی ڈکری ہو، کوئی آرڈر ہو کسی کورٹ کا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، جو ڈیکلیریشن ہے، جو کنسنٹ ہے یا ایفیڈیوٹ ہے، بیان حلفی ہے، جو کسی آزاد امیدوار نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا دیا ہو، یعنی آزاد امیدوار جو جیت کے قومی اسمبلی پہنچ گیا، ان دس کیس وہ وہاں یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے سنی اتحاد کونسل کا جمع کروا دیا، وہ بعد میں سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ وڈرا کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر ایاز صادق صاحب نے کیا کہا؟ ایاز صادق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو 41 ہیں، انہوں نے کہا کہ جن 39 کو جی آپ نے جو سنی اتحاد کونسل جمع کروا چکے تھے اور جن کو سنی اتحاد کونسل بنا دیا تھا، کیونکہ ان کو آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد آپ نے ان 39 کو پی ٹی آئی کر دیا، تو یہ تو ہیں ہی ہیں 41۔ وہ جو 39 ہیں، یا جو ان میں سے ایک فوت ہو گئے تو واپس 40 ہیں، یہ جو 39 اور 40 یا 41 ہیں، ان سب کے سب کو ریورس کریں انٹو سنی اتحاد کونسل۔ ماشاءاللہ۔ تو جس میں ابھی انہوں نے نقطہ جو بیان کیا حلف نامے کا ریٹرننگ افسر اور پیپر جمع کراتے وقت، وہ تو 39 وہ ہیں جنہوں نے کرایا ہوا ہے۔ اب نہیں، وہ یہاں پر دیکھیں اگر کروایا ہوا تھا اور اس کو تسلیم، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ بھی تو نہیں ہوا نا، وہ تو ڈاکومنٹ جب کھلے پھر آئیڈیا ہو گیا۔ نہیں، یہاں پر اب اس کا تذکرہ نہیں ہے، قانون میں ترمیم یہ کر دی گئی ہے اور یہی ڈائریکشن بھیجی ہے اب اسپیکر قومی اسمبلی نے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سپریم اس میں تو ہدایت آگے دیکھ لیجئے گا، چلے وہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ سنی اتحاد ڈرے، لیکن آگے وہ یہ کہتے ہیں جس سے نمبر گیم ساری ڈسٹرب ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فردر مور جو سیکشن 1-2 آف امینڈڈ الیکشن ایکٹ ہے، وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، ماضی سے اطلاق ہوگا، 2017 سے اس کا اطلاق ہوگا، جب الیکشن ایکٹ 2017 اصل میں پاس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک کا اس قسم کا کوئی بھی کیس ہے تو اس کو ریورس کر دیں، اس کو اب ایسے کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ اس تمام بیک ڈراپ کو کچھ مانگ لیا، پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سے آزاد امیدوار تھے جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا تھا، اب ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی پارٹی تبدیل کریں۔ یہ منشا ہے یا یہ مرضی ہے یا یہ لکھا ہوا ہے امینڈڈ الیکشن ایکٹ میں، جو پیراماؤنٹ ہے اور اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ وزن رکھنے والا اور ایک ایسا قانون ہے جس کا اطلاق اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے کہ کینسل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بھاری بھرکم چٹان ہے جو سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ اور 8 ججوں کے فیصلے کا جو چھوٹا پتھر ہے، جب اس کے اوپر گرتی ہے تو وہ چھوٹا پتھر دب جاتا ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے۔ پھر آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے، کوئی ایلوکیشن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکتا وداؤٹ اپلائنگ دی امینڈڈ الیکشن ایکٹ، جو ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ ہے اس کا اطلاق کیے بغیر اب آپ نہیں کر سکتے ٹو دا فلسٹ، جو as the judgment of the Supreme Court was rendered on the base of the law prior to the enactment of the amendment۔ یعنی کہ یہاں پر سردار ایاز صادق صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تو امینڈمنٹ سے پہلے والے ایکٹ پہ دیا تھا، تو اب تو ہم نے ایکٹ تبدیل کر دیا، یعنی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔
پوری دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹیکسٹ بک ایگزامپلز ہیں کہ یار یہ لکھ کے پوری دنیا کی جو فیمس جورسٹ ہیں ان کو بھیجا جائے کہ ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں ہوتا. ہمارے جو لا میکرز ہیں وہ ایسے ہیں. ہاں, جو سیٹ ججمنٹ ہے از ناؤ انکیپیبل آف امپلیمنٹیشن, کی کیونکہ اب ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے. اب جو قتل ہے اس کی سزا موت نہیں رہی. ہاں, اب کیونکہ ہم نے قانون کسی جولے تبدیل پر کر جولے دیا ہے, دینے ہیں قیدی کو, ہیں اب ہم نے کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو قتل ہے اس کی سزا یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو ڈزنی لینڈ کی سیر کے اوپر بھیج دینا ہے. ہاں, انجوائے کرے, یہ پچھتاوے میں آئے. یہ ہے اس کی سزا جزا کا معاملہ. تو اب آپ نے اس کو ڈزنی لینڈ بھیجنا ہے سیر کر کے, تو قاتل کو, کیونکہ اب ہم نے قانون یہ بنا دیا. پہلے جو قانون تھا اس کو بھول جائیں, یہ کہا گیا ہے. وہ انکیپیبل آف امپلیمنٹیشن ہے. پھر انسٹیڈ اٹ از دی امینڈیڈ الیکشن ایکٹ دیٹ شیل پریویل اینڈ سپرسیڈ دا پرائر رولنگ, کہ جو پہلے جو فیصلہ کیا گیا اس تمام کو عملیہ میٹ کریں, امینڈیڈ الیکشن ایکٹ کے مطابق ریت کے اوپر ہاتھ پھیریں پھر لکھ لیں. ہاں, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از پرٹیننٹ, یہ بہت ضروری ہے یہاں پر یہ مینشن کرنا کہ جو اوپر میں نے درج کیا ہے, لکھا ہے, یہ میرا ویو نہیں ہے, یہ میرا خیال نہیں ہے, لیکن یہ کنسسٹنٹ جورسپروڈنس ہے آف دی آنریبل سپریم کورٹ کہ پارلیمنٹ مقدم ہے, خود مختار وغیرہ وغیرہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین مقدم ہے, آئین مقدم ہے, کہ یہ بھی اب آپ کی توجہ میں لایا جا رہا ہے کہ جو ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ ہے وہ اب فیلڈ میں موجود ہے, لہٰذا یہ اسٹیچوری آبلیگیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کا, اصولوں کا پاس کرے, ڈیموکریسی کا پاس کرے, پارلیمنٹ کی سپرامیسی کا, اس کے اوپر ہونے کا پاس کرے. وارم ریگارڈز, اور نیچے جناب ان کے دستخط ہیں سردار ایاز صادق کے, انہوں نے یہ بھیجا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو, تمام ممبران الیکشن کمیشن کو, اور چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد, ان لوگوں کو بھیجا ہے. خط تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, لینگویج تبدیل ہے, لیکن اسی تاریخ کو جو ملک محمد احمد خان ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی, وہ بھی وہی خط ملتا جلتا لکھتے ہیں, الفاظ مختلف ہیں, باتیں تھوڑی سی مختلف ہیں, لیکن کہا وہی گیا ہے کہ وہی کرنا ہے جڑا ایاز صادق ایک ہی گھر سے آئے نا لیٹر, تو مسلم لیگ وہ نون. ہاں, تو وہ آیا ہے. اب بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب اب ہائپوتھیٹیکل چلے جائیں, تھوڑے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, جتنی لڑائی میں بتا سکتا ہوں, یہ تو بڑا آسان سا جواب ہے. وہ تو پہلے امبیگوٹی کا شکار ہے, اس امبیگوٹی کو جب دور کیا گیا ہے تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 اجلاس ہم کر چکے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نتیجہ خیز. تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے یہ والا فارمولا فالو اب کرنا اگر ہے, وہ یہ کرتے جو ہیں, اسی دن آ گیا تھا جس دن 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ماننا نہیں, کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, وہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کسی آئینی ادارے کو آپ. اب میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, تو F6 سپر مارکیٹ کی بات ہے, تو چائے کا ایک ڈھابا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی معاملے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی, اور اسی تمام کھیل کے ایک بہت ہی اہم پلیئر ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میرا اندازہ یہ ہے کہ لڑائی جتنی بڑھ گئی ہے, گیم جتنی پھنس گئی ہے, حکومت جتنا بند گلی میں جا چکی ہے, اور یہ ترمیم پاس نہ ہونے کی صورت میں ایک ناکامی کا داغ اور دھبا بھی موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نہیں مان رہے, ہائی کورٹ کے ججز نہیں مان رہے, عدالتیں سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, وکلا یہ سب کچھ کرے. وہ یہ کہتے ہیں میں پر یقین ہوں کہ اگر تھوڑے سے اکانومی کے حالات بہتر ہوتے, اگر یہ آپ کا جو چل رہا ہے آئی ایم ایف والا, اس کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے ایجنڈے پہ پاکستان اور پاکستان کی قسط اور پیسے منظوری ہونے کا یہ معاملہ نہ ہونا ہوتا, تو پھر وہ کام ہو جاتا جو ماضی میں بھی پاکستان میں ہوتا. میرے عزیز ہم بتاؤ, وہ پیسے شیسوں کا اور یعنی, لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہینگ کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال بن گئی ہے, اور کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے آفٹر میتھ, اس سارے معاملے پہ صورتحال وہ کہتے ہیں اب یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول. اب آپ اس بھونچال کی تیاری کریں جس وقت سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں, اگر کر لیں کہ وہ سردار ایاز صادق صاحب کے اس خط کو جواز بناتے ہوئے, اسٹیچوری آبلیگیشن اپنی سمجھتے ہوئے, یہ تو خط ہے, یہ تو قانون ہے, ایسا ہی ہے. اب سردار ایاز صادق صاحب
اور سکندر سلطان راجہ صاحب کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ جو ہرے رنگ کی کتاب رکھی ہوتی ہے آئین جو آپ کو پاکستان دی جاتی ہے جب آپ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، جب نئے آتے ہیں آپ مانگ کر بھی لے سکتے ہیں، آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے ہر اجلاس میں، اس کو کھولیں، اس کے صفحات پلٹتے جائیں، 100 سے آگے چلیں، آرٹیکل 110 سے آگے چلیں، 20 سے 30 سے 40 سے آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں، 175 سے آگے سپریم کورٹ آف پاکستان شروع ہوتا ہے جس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ذرا جا کر بریک لگائیں 190 پہ، وہ آئین پاکستان ہے، یہ آپ کا خط ہے، رکا ہے، کوئی حیثیت نہیں ٹھیک ہے، وہ آئین پاکستان ہے، یہ آپ کا امینڈڈ ایکٹ ہے، کوئی وہ حیثیت آئین نہیں پاکستان ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے دے اس کے بعد ifs and buts نہیں ہے، تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پر یہ لازم ہے کہ وہ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کام کریں. دی اونلی تھنگ یو کین ڈو از گو ان دا ریویو. جو تفصیلی فیصلہ آ جائے آپ اپروچ کریں، ریویو پٹیشن ڈالیں، آپ کے یہ جتنے معروضات ہیں یہ آپ رکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان، فیصلہ ادھر سے آنا ہے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اب آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اوور رائڈ کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کو؟ دیٹ وڈ بی امیزنگ. اگر آپ کا خط اوور رائڈ کر سکتا ہے پاکستان کے آئین کو، بہت حیران کن ہے، آپ کروا لیں. صحیح. لیکن پاکستان کا آئین تو یہی کہتا ہے. اور اس میں بھی یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ خط لکھ دیں، جو وضاحت کی گئی ہے فیصلے میں، جو وضاحت کا فیصلہ ہے 14 ستمبر کو، اس میں کہا گیا ہے کہ عقل کا بند دروازہ کھولا گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی قانون پاس ہوا ہے نا، وہ ان کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس فیصلے پر نہیں ہو سکتا اور سنگین تو گویا ہوں گے. گویا بیسیکلی اس خط کو یا اس رائے کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے اس کا فیصلہ بھی ٹیکنیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج دے چکے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب کے ممکنہ عمل اور سردار ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا، ممکنہ خط کا جو پہلے ہی آ چکا ہے، اس پر جواب نہیں، فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. تو آپ سوچیں گے کتنے سنگین اور پرفیکٹ اسٹارم میں ہم اس وقت ڈولتے ہوئے جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.